अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 9वें जुज़ में सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 21 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 22 से लेकर और 9वें जुज़ के आखिर तक यानी सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 40 तक पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाहा वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम वअंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ित्नतुन व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथ्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाइ औ इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दियह फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा थुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्म युग़लबून। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यिब व यजअलल ख़बीथ बअदहु अला बअदिन फ़यरकुमहु जमीअन फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल ख़ासिरून। क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ित्नतुन व यकूनद दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलून बसीर।
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 22 سے ہم نے آغاز کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو کہ اللہ کا رسول تم سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے۔ 21 اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا ہے جب کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا، کہتے ہیں سن لیا لیکن سنتے نہیں ہیں، یعنی مانتے نہیں، اطاعت نہیں کرتے، جو کہا گیا ہے وہ کرتے نہیں۔ آیت نمبر 22 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان شر الدواب، اب اس آیت کے آپ الفاظ دیکھیے اور خداوند عالم ان آیات کے مطابق ہمیں جو کمی ہے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کے فرمان اللہ کی آیات کی شکل میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان موجود ہیں، اہل بیت اطہار کے فرمان موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بات ماننا تو دور ہے، پڑھنے یا سننے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اور ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ وہ عالم کے جو اہل بیت کی تعلیمات پر زیادہ زور دے وہ اتنا اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ انسان کے اندر ایک سستی اور وہ چاہتا ہے کہ میں شارٹ کٹ نکالوں اور یہ مجھے کام نہ کرنے پڑے۔ قرآن جو تصویر دکھاتا ہے دین کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جب کہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے اس کی راہ میں جہاد کوششیں کرنے والے کون ہیں، اور اللہ پھر صبر کرنے والوں کو بھی جان کر رہے گا۔ جان اس سے قبل تم نے یہ سمجھا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یہ قرآن کی ٹون ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے جنت جانے کا راستہ قرآن سے اللہ سے پوچھا ہو، پھر بعد میں شارٹ کٹس کو جلدی قبول نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک بات کی جا رہی، دوسری دفعہ کہا جا رہا نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر سے شارٹ کٹ۔ جب دین کے معاملات میں انسان عقل استعمال کرنے لگتا ہے تو اس کی پھر دنیا اور ہو جاتی ہے، اور جب دین کے معاملے میں بالکل غائب بن جاتا ہے تو پھر جدھر سے آواز آئی ادھر چل پڑا، جدھر ریوڑ ادھر جا رہا ہے تو ادھر چل پڑا، مجمع کدھر زیادہ ہے تو ادھر چل پڑا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا، اس اکثریت کی شدید مذمت کی۔ قرآن نے فرمایا، گزر چکا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا اے رسول اگر آپ نے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کو فالو کیا تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ حق کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں بندے کدھر زیادہ اور کدھر کم ہے۔ اب یہ جو لوگ سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ دیکھیے۔ آیت نمبر 22 ہے یہ، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے بدترین، جتنے جاندار ہیں روئے زمین پر، انسان ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے ہو، جو کچھ بھی ہے، سب سے اللہ کے نزدیک بدترین کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ بہرے وہی ہے جو پچھلی آیت میں گزرا ہے، بہرے ہیں نہیں لیکن سن کے جو کرنا چاہیے تھا، بہرا سنتا بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بہرے نہیں ہے لیکن ان کا عمل بہروں والا ہے، ان کا رد عمل بہروں والا ہے، سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانداروں میں سے بدترین جاندار اس روئے زمین پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں سے بہرے بنے رہتے ہیں اور اندھے، دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے۔ الذین لا یعقلون، اور وضاحت کر دی کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے،
یہ جو میں دیکھ رہا ہوں حالات، اس کے مقابلے میں مجھے کیا گائیڈنس کی گئی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شر الدواب، آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، بدترین جانداروں میں سے سب سے بدترین اللہ کے نزدیک اس مزاج کے لوگ، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اثر نہیں لیتے، عقل سوچتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اب اگلی آیت دیکھیے 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا ہوتا، اللہ جانتا نہیں یعنی ہے ہی نہیں، ورنہ ہو تو اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ سکتی، اگر اللہ ان کے اندر کسی خیر کا علم رکھتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا۔ سمجھنے والی بات کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے دیکھیے اچھی زمین ہوتی ہے، کم اچھی زمین ہوتی ہے، کم اچھی، اور ایک ایسی زمین ہوتی ہے جس میں بالکل کچھ نہیں اگتا۔ اس مثال سے آپ انسان کے قلب کو سمجھیے، قلب کس چیز سے خراب ہوتا ہے، بنجر ہوتا ہے؟ گناہ سے، حتیٰ کہ دین کا پیغام نہ بھی پہنچا ہو جس تک، اس کی فطرت میں اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو بنا کر نفس انسان کو تو الہام کر دیا اس نفس انسان کو فجور بھی، جس کو ہم فسق و فجور بولتے ہیں، اور اس کے تقویٰ بھی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ نے الہام کر دیا۔ تو جو انسان اپنی اس فطرت کو دبا کر اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور ناجائز حرکتیں کرتا ہے، اس کا اثر اس کے قلب پہ پڑتا ہے، اس کی طبیعت پر پڑتا ہے، اس کی نیچر، جو بھی آپ اس کو سمجھنے کے لفظ استعمال کر لیں، اور وہ خراب ہوتی جاتی ہے، وہ خراب ہوتی جاتی ہے، اور گناہوں سے مانوس ہوتا جاتا ہے، اور نیکیوں سے وحشت زدہ ہوتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے انہی گندے اعمال کی تکرار کے نتیجے میں کہ جس کو قرآن نے کبھی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب یہ جو اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، بات سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، یہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اے رسول اس قرآن کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ تو سب سے زیادہ طاقتور دوا تھی، اگر یہ اثر نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے یہ دواؤں سے آگے چلے گئے، ہدایت جہاں سے لینی تھی ان پر اب کوئی چیز اثر نہیں کرے، اب ان پر عذاب ہی ہوگا، سزا ہی ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان کے دلوں کی زمین میں کچھ بھی نرمی ہوتی تو اللہ اس میں پودے اگا دیتا، یعنی اللہ کا قانون ان پر ایکٹ کرتا، لیکن انہوں نے زمین اپنی اتنی بنجر کر دی ہے دلوں کی کہ نہیں، بیج پھینکا بھی جائے تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ اگلی آیت میں دیکھیں، اگلا حصہ اس آیت کا، اگر اللہ ان میں، ابھی وہ شروع سے پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھ لیتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، لیکن چونکہ بھلائی نہیں ہے، اب اگر بیج پھینکا بھی جائے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اب جو ان کی حالت ہے، اور اگر اللہ انہیں سنوا بھی دے لَتَوَلَّوْا، تو یہ پھر جائیں گے، یہ پھر جائیں گے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بے رخی کرتے ہوئے، روح گردانی کرتے ہوئے، پشت کر لیں گے۔ ان کی حالت ہوگی، ہر نیکی ان کو بری لگتی ہے اور ہر برائی ان کو اچھی لگتی ہے۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیتیں انسان کا خالق اسے بیان کرتا ہے کہ گناہ میں ایک سٹیج یہ بھی آ جاتی ہے کہ پھر کچھ اثر ہی نہیں کرتا، اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ بلا رہے تھے تو وہ بہانے بنا کے نہیں آ رہے تھے جنگ پہ جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ حالانکہ انہوں نے ظاہر میں کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، رسول اللہ کی روز زیارت بھی کرتے ہیں، غور کیجئے، روز رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا جھوٹا پانی بھی لے جاتے ہوں، وضو کا پانی بھی لے جاتے ہوں، ظاہری طور پر یہ ساری برکات حاصل ہیں، لیکن ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بدترین جانداروں میں وہ یہ لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے، اور جب بلایا جاتا ہے، جب اللہ کا رسول پکارتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن سنتے نہیں۔ آیت نمبر 24، یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، آگے جاری ہے۔
یہی موضوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیت نمبر 24 ہے. اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور رسول کو جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی. کیا مطلب؟ یہ اب جو الفاظ کے استعمال ہے نا، مثلا نہیں سنتے جبکہ سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زندوں کو رسول پاک قبرستان میں تھوڑی دعوت دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو مردو، نہیں، زندوں کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں پکارتے ہیں نا تو وہ تمہیں زندگی دے گا اگر تم لبیک کہو گے تو. یعنی گویا اگر تم نہیں لبیک کہتے تو اللہ کی نظروں میں تم مردے ہو، اگرچہ چلتے پھرتے ہو، اگرچہ سانس لیتے ہو، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو، بڑے چمکتے چمکتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں تم مردے ہو. موت کا لفظ ایک تو یہ طبیعی موت کے آتا ہے، جب مثلا نبض رک جائے بندے کی اور دل کی دھڑکن رک جائے، سانس آنی بند ہو جائے گی، یہ موت ہے. ایک قلب کی موت ہے کہ انسان نیکی کے اعتبار سے اس طرح بالکل بے حس ہو گیا کہ کوئی رسپانس دیتا ہی نہیں. برا وسوسہ ہے تو فل الرٹ ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے. برائی نیکی ٹکرے مار مار کے نیکی کی دعوت اس کو دی جائے، بے حس پڑا رہتا ہے، یہ مرد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، توجہ کیجئے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے لبیک کہتا ہے یعنی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو زندہ تر کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے مردہ کچھ کر نہیں سکتا نا، زندہ کچھ کر سکتا ہے. تو خدا کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے اور یہ نیکیاں کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے. یہ معنی ہے اس کا. بس جب خدا اور رسول پکارے تو لبیک کہو. وہ کس کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں کہ اگر ادھر جاؤ گے تو تمہیں زندگی ملے گی، وہ جسے اللہ زندگی کہتا ہے. اور یہ چلتے پھرتے مردوں سے نکل کر تم اللہ کی نگاہ میں زندوں میں آ جاؤ گے. اے ایمان والو اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں. انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، جو تمہیں زندگی دیں گی ان باتوں کی طرف جب تمہیں بلائیں تو لبیک کہو. اور اللہ اور رسول جدھر بھی بلاتا ہے وہ ایسی بات ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے. یعنی تمہیں جب رسول کی آواز آتی ہے اور تمہارے کانوں کے ذریعے تمہارے اندر عقلوں تک پہنچتی ہے تو وہاں اللہ موجود ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تم اب کیا سوچ رہے ہو، کہ کیسے چکر دینا ہے، کیسے نہیں ماننی، اور کون سا فراڈ کر کے اوپر سے شو کرنا ہے میں تو یہ ہوں، اچھا شو کرنا ہے، اندر سے بے ایمان ہوتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بچو گے نہیں. یہ ایک انداز ہے بتانے کا. انسان اور قلب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اندر سوچتے ہو، تمہارے قلب میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ وہاں پر حائل ہوتا ہے، یعنی وہاں پر خداوند عالم موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا تیز بننے کی کوشش مت کرنا کہ رسول کو پتہ نہیں چلے گا تو ہم چکر دے لیں گے. وَأَنَّهُ، اچھا کوئی کہ اللہ کو پتہ چل بھی گیا تو کیا ہے؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف واپس پلٹایا جائے گا، اسی کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے تمہیں حاضر کیا جائے گا. لہٰذا فراڈ نہ کرو، کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ سمجھو کہ میرا کس کو پتہ چلے گا میرے اندر کیا ہے، تو اوپر سے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مثلا جہاد سے یا ذمہ داری ادا کرنے سے نکل جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 25 بہت اہم بات ہے اس میں بھی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے بچو کہ جو فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے بچو کہ جو
صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، سب لپیٹ میں ہوگے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب انسان اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، مثال کے طور پہ جیسے خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، لوگ ساتھ نہیں دیتے. بہت سارے لوگ جو ساتھ نہیں دے رہے تھے ان میں بظاہر نیک لوگ بھی تھے، بڑے عبادت گزار، بڑے مطلب متقی پرہیزگار، لیکن امر بالمعروف ذرا تلواریں کھانی پڑتی ہیں اور ماریں کھانی پڑتی ہیں، سستی کی نہیں گئے. الٹا امام حسین کو سمجھا رہے تھے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی امت کے سر پر یزید جیسا جب بیٹھے گا تو کیا گل کھلائے گا، اور یہ کہاں پہنچ جائے گی. جو آخری دین ہے اللہ کے آخری نبی نے لے کر آیا ہے، وہ یزید کے سپرد اس کی باغ دوڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سادی سی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے ظلم کیا ڈائریکٹلی کربلا میں وہ کتنے تھے؟ ساری امت تو نہیں تھی، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ میں، مدینہ میں مثال کے طور پر، اور شہروں میں ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ڈائریکٹلی کربلا میں تو نہیں تھے. لیکن قرآن، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اجتماعی معاملات میں تم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے انفرادی طور پر میں تو نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کا زکوٰۃ کرتا ہوں، سب نے اپنی قبر میں جانا، ہم کیا کریں؟ یہ بدترین اسلام کے اندر تعریف ہے. اس قسم کا دین بتا دینا کسی کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس فتنے سے بچو کہ جو جب آئے گا تو پھر صرف ان پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، پھر تم بھی لپیٹ میں آؤ گے. اور کربلا کے بعد جو فتنہ برپا ہوا ہے آج تک امت اس کی لپیٹ میں. ٹھیک ہے نا. آج تک امت اس کی لپیٹ میں ہے. جو خود فاسق اور فاجر ہے وہ کس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے، اور کس کو وہ قوم کو اس کی ترغیب دے سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو؟ نہیں کرتے. آپ کو مثلا موجودہ دور کی مثال دیتا ہوں. بعض پاکستان کے سیاستدان کرپشن میں اتنے علامت بن گئے، آیت بن گئے، آیت یعنی علامت، نشانی کرپشن کی، کہ اگر وہ کہیں نا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم دوسرے والے مخالف سے جو اس نے لوٹا ہے ملک کو واپس لائیں گے، بندوں کی ہنسی نکل جاتی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے خود لوٹ کے ککھ نہیں چھوڑا پاکستان میں، یہ کہہ رہا ہے میں لوٹی رقم واپس لاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہوتا ہے جو خود فاسق و فاجر ہو اس کی وہ کہے بھی تو ڈرامہ کرنے کے لیے کہے گا. جو خود بے دین ہے اس نے کیسے امت کو گائیڈ کرنا ہے؟ یہ بہت ساروں کو سمجھ میں بات نہیں آتی. سمجھتے ہیں کہ اس امت کی کمانڈ ہاتھ میں لینے کا معیار کیا ہے؟ جو بھی جس طرح بھی چڑھ کے بیٹھ جائے، جیسے ہی پہنچے گا، جب تک وہ نہیں پہنچا کرسی تک، گندہ بھی ہے، قتل کرا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، بےمانیاں کر رہا ہے، گند. لیکن جب کرسی پہ بیٹھ گیا، سلوٹ. ٹھیک ہے. آپ ہمارے اولی الامر ہیں، اب آپ لتر بھی ماریں، جوتے بھی ماریں، ہم آپ کے پیچھے بھی. اس نے جب لیڈر ایسا آ گیا تو پھر آہستہ آہستہ روح دین نکال دے گا امت کے بدن سے. ٹھیک ہے. تو پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت کافی عرصہ پہلے ایک پوسٹ بنائی تھی کہ ایک حکومت چینج ہوئی، دوسری آئی، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نیچے لکھا ہوا تھا a silent message for پاکستانیز یا پاکستانی نیشن. ٹھیک ہے. تو میسج کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ اگر 100 کتوں کا لیڈر ایک شیر کو بنا دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد کتے شیر جیسی حرکتیں شروع کر دیں گے، چونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں. اور اگر 100 شیروں کا لیڈر ایک کتے کو بنا دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھو گے کہ شیر بھی کتوں والی حرکتیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ان کا انداز جو ہے وہ کتوں والا ہو جائے گا. لیڈر بہت امپورٹنٹ ہے.
حدیث میں الناس علی دین ملوکہم، لوگ عوام اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چکر سے مکر سے آہستہ آہستہ وہ انجیکٹ کر دیتا ہے نیچے تاکہ اپنا کام کھل کے کر سکے۔ اور اگر وہ گندا ہے لیکن لوگ صحیح دیندار بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح دین کو سمجھنے والے، وہ نہیں بیٹھنے دیں گے اس کو بلا کر۔ یہ بہت بڑا گھپلا ہوا امت اسلام کے ساتھ کہ جو نظام سیاسی ہے اسلام کا، اس میں گندوں کا راستہ بھی کھول دیا گیا اور کہا کہ جو بیٹھ گیا وہی اولی الامر ہے، اور اس کا کڑوا پھل کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس فتنے سے بچو، یعنی اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے جہاد کے لیے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جہاد کے لیے، تو نکل آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر نئی بات مانو گے تو ایسا فتنہ آئے گا کہ جو صرف ایسے مصیبت آئے گی جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، سب پر آ جائے گی، پھر نیک بھی اس میں پس جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بنو امیہ کا جو فتنہ آیا اس کے بعد، اور پھر بنو عباس کا، وہ بروں سے زیادہ اچھوں پر آیا، کیونکہ برے تو ان کے پیٹی بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ جو اچھے تھے ان کو پھر انہوں نے وہ مارا اور وہ ظلم کیے اور وہ ستم کیے، کتنے قیام ہوئے اس کے بعد، لیکن کس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، قید خانوں میں کیا 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 گیا، وہ انسانیت کو شرم آتی ہے، ایسی حرکات انہوں نے کی اپنے مخالفین کے ساتھ۔ اور ان کا بھی سٹائل یہی تھا جو آج تکفیریوں کا ہے، وہ اپنی عوام کو کور کرنے کے لیے پہلے انہیں کافر بنواتے تھے اپنے زرخرید مولویوں سے، کفر کا فتویٰ دلواتے تھے تاکہ آرام سے مار سکے، مسلمان بولے ہی کوئی نہیں، عوام بولے ہی نہیں، ورنہ تو عوام کہیں گے مسلمانوں کیوں مار رہے ہو، لہذا پہلے پتہ کاٹو، تکفیر کرو ان کی۔ وہ اپنی مرضی سے بلیم لگا کے خود ہی الزام لگایا، خود ہی اس کا ثبوت فراہم کیا اور خود ہی فتویٰ لگا دی۔ ایسی عدالتیں لگاتے ہیں مسلمان۔ تکفیری کیا ہے؟ آپ اگر کسی پر کفر کا وہ لگا رہے ہو، اس کو موقع دو، بتائے کہ میں یہ ہوں یا نہیں ہوں جو تم الزام لگا رہے ہو، نہ، خود ہی الزام، یہ عدالت ہے، خود الزام، خود ہی اس کی دلیل، خود ہی ٹوٹا پھوٹا سا دفاع اس کا، اس کو رد کیا اور سزائے موت، یہ کافر، اور پھر اس کو مارو، جو مرضی کرو، یہ امت کے ساتھ کیا۔ اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے نہیں آئیں گے، سب آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، گویا یہ فتنہ پھر اللہ کا عذاب ہوگا، اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اب یہاں پہ آیت نمبر 26 سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سابقہ احسانات یاد کروا رہا ہے ان مسلمانوں کو کہ خدا نے تمہیں جیت چکے تھے، جنگ بدر اس وقت جیت چکے تھے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے ان کے بارے میں جنہوں نے چکر دیا، نہیں گئے ساتھ، اور نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا تھا، رسول کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے۔ اب گویا اس جنگ کی عبرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ان کو بتا رہا ہے کہ اس سے کیا سیکھنا ہے تم نے، تاکہ آئندہ مزید مضبوط اور طاقتور رہو میدانوں میں، جو کہ میدان تو اور لگنے ہیں ابھی۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اور یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے سے تھے، اور نہ صرف قلیل تھے بلکہ مستضعفون فی الارض، زمین میں تمہیں کمزور کر دیا گیا تھا۔ مکے والوں نے ظلم ڈھائے تھے رسول اللہ پر، ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں پر، کیا کیا ظلم ڈھائے؟ کمزور، تم کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں خوف رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہیں کہیں پکڑ کے مار دیں، کہیں سے اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، مسنگ بنا دیں، تمہیں مار دیں، اغوا کر کے لے جائیں، ڈرتے رہتے تھے تم۔ یاد کرو وہ زمانہ تم پہ گزرا ہے، تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے اس نے تمہاری تائید کی، یعنی تمہیں طاقت پہنچائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب اس لیے تھا کہ تم شکر گزار بنو، اور شکر گزاری کیا ہے؟ اطاعت۔ اصل شکر گزاری اطاعت ہے۔ کسی بھی نعمت کا شکر اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، اور جس استعمال سے نعمت دینے والا ناراض ہو وہ استعمال نہ کرنا، یہ حقیقت شکر۔
ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ کا بہت شکر ہے بڑا عطا کیا ہے، اور رات کو ایسی محفلیں سجاتا ہے کہ جو خداوند عالم کو غضبناک کرتی، یہ شکر قبول نہیں ہے، شکر کی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ہم نے تم پہ نعمتیں کی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور شکر گزاری کیا ہے؟ اب جب اللہ اور رسول تم سے کچھ کہے تو اس کی بات پر لبیک کہو۔ آیت نمبر 27، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، کیونکہ مدینہ میں سابقہ عرصہ دراز سے یہ لوگ رہ رہے تھے، جانتے تھے، دوستیاں تھیں۔ تو جب یہودیوں کا گھیراؤ کیا گیا، بنو قریظہ کا گھیراؤ کیا گیا، رسول اللہ کی فوج نے ان کو گھیر لیا ان کی خیانتوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس صحابی کو، ابو لبابہ جن کا نام ہے، ان کو کوئی پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا۔ اب چونکہ ان کے بچے، بیوی بچے، اہل و عیال ادھر رہتے تھے یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے ان کی دوستی میں رسول اللہ کی ایک راز کی بات بھی ان کو بتا دی کہ جو خیانت تھی۔ تو جنگ کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے راز لیک کر دینا بہت زیادہ خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اپنی پرانی سابقہ دوستی میں، اور بالآخر کہ یہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بتا تو دی، لیکن پھر پشیمان ہوئے، اور اس طرح حقیقت میں پشیمان ہوئے کہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے آ کر خود کو باندھ لیا، اور یہ گویا کہ قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ کی قبولیت نہیں آ جاتی میں اس ستون سے بندھا رہوں گا۔ تو پھر خداوند عالم نے آیات نازل کی اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں پر اس پس منظر میں آیات اوورآل کلی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں، کہ راز بھی امانت ہوتے ہیں، خیانت نہ کرو جبکہ تمہیں علم بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہاری۔ ان کے اس صحابی کا جو جتنی بھی تھوڑی بہت جائیداد یا مال تھے وہ بھی ادھر ہی تھے، یہودیوں کی اس جگہ میں، محلے میں یا قلعے میں، اور بیوی بچے بھی وہاں تھے۔ تو البتہ یہ بات بڑی سخت ہے، آج تو بندہ چھوٹی چھوٹی بات میں تھوڑے سے پیسے لے کے خیانت کر دیتے ہیں اور راز بیچ دیتے ہیں، کجا یہ کہ ساری پراپرٹی بھی انہی کے پاس ہو اور بیوی بچے بھی وہاں پر ہوں، تو پھر تو بندہ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم مال اور اولاد کی وجہ سے یہ کر بیٹھے ہو، جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، ان کی وجہ سے اللہ اور رسول سے خیانت کر دو گے ان کی خاطر، تو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ سب عارضی ہیں، یہ سب عارضی ہیں، اور یہ سب آزمائش کا ذریعہ ہے، مال بھی اور اولاد بھی، اور اجر جو ہے اجر عظیم وہ اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 29، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ تقوی کا ایک بہت ہی زبردست نتیجہ جس کے اندر جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے اس کو خداوند عالم یہ عطا کر دیتا ہے۔ کیا؟ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، فرقان قرار دے گا تمہارے لیے۔ فرقان آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان
یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت، جدا کرنے کی صلاحیت. یہ حق ہے، یہ باطل. جو یہ صلاحیت چاہتا ہے قرآن اس کا راستہ کیا بتا رہا ہے؟ تقوی. جو متقی نہیں ہے وہ مکس اپ کرے گا. متقی یعنی محتاط، بھاگ کے ہر چیز میں نہیں گھس جاتا، دیکھتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ آہستہ آہستہ اس کی بصیرت کو روشن کر دیتی ہے اور وہ پھر چیزوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے اور حق اور باطل کا فرق اسے زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ پھر بعض اوقات دین کے نام پر دین کے خلاف بھی استعمال ہو جاتے ہیں. اے ایمان والو، اگر تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی طاقت عطا کرے گا. ایک اجر تقوی کا، ایک نتیجہ. 2 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری جو برائیاں تھیں ان کو ڈھانپ دے گا، ان کو چھپا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. یہ سب کس کے نتائج ہیں؟ تقوی کے. قرآن بھرا پڑا ہے تقوی، اہل بیت کے فرامین بھرے پڑے ہیں تقوی سے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبوں میں تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے کہ تقوی کی نصیحت کی جائے، تقوی کی طرف دعوت دی جائے. آپ نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیں، تقوی سے بھرے پڑے. تو یہ تقوی کے نتائج ہیں. اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ایک تقوی کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت تعبیر ہے، فارسی شعر کی شکل میں ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، توجہ کریں. فرماتے ہیں، یہ مولانا روم کا شعر ہے: چن کے تقوی بست دو دستے ہوا. جب تقوی خواہشات کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے، یعنی ہتھکڑی لگا دیتا ہے، خواہشات کے ہاتھ حرکت نہیں کر پاتے. حق گشاید ہر دو دست عقل را، تو اللہ عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے. جب تقوی خواہشات کے ہاتھ باندھ دیتا ہے تو اللہ عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے. اور برعکس بھی، اگر تقوی نہ ہو تو پھر خواہشات کے دانت تیز ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور عقل بیچاری پھر بلیک میل ہو کے انہی کو ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، پھر وہ مکر اور خرابیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آیت نمبر 30 میں اس کا پس منظر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے گزشتہ احسانوں کو، اور یہاں پر وہ واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب مکہ کے آخری ایام میں کفار نے سب نے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر، سب قبیلوں والے آ گئے اور رسول اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے بھی کیا کیا جائے. تو کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے. کچھ کہہ رہے تھے قتل کر دیا جائے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے، اس علاقے سے ہی نکال دو اس کو. یہ مختلف پلان کر رہے تھے. اور فائنل کیا ہوا تھا؟ فائنل یہ ہوا تھا کہ قتل کرنا. اور قتل کرنے میں رسول پاک کا قبیلہ پھر بدلہ لے گا، تو انہوں نے یہ حل سوچا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک بندہ لے لیا جائے اور وہ سب مل کے ماریں، تاکہ پھر جب سارے قبیلے ہوں گے تو پھر رسول اللہ کا خاندان بھی جو ہے بالآخر اسے چپ کرنا پڑے گا، کس کس کو مارو، پریشر میں آ جائے گا. یہ اس پس منظر کی آیت. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، یعنی مکر کہتے ہیں خفیہ چال، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یعنی تم بھی چال چلو، اللہ بھی چال چلتا ہے، پھر دیکھو کون جیتتا ہے. اللہ چال چلے تو تمہاری چال کیا کرے گی؟ اور دیکھیں وہ سمجھ رہے تھے کہ آج مار دینا،
اور اللہ نے رسول کو اپنے نکال لیا وہاں سے، اور ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب کو اگلی آیت میں، آیت نمبر 31 میں کفار کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا، یہ آیت بھی، آیت نمبر 31 بھی اور 32 بھی، یہ جھوٹے دعوے اور عام عوام کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، ان کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے، یا ان کی فکر کو منتشر کرنے کے لیے تاکہ ادھر نہ آئیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بنا کے لے آئیں۔ حالانکہ قرآن نے چیلنج دیا، کوئی نہیں بنا کے لا سکا، لیکن عوام کو پھر بھی دھوکے میں رکھتے تھے۔ اور اگر میں چاہوں تو میں جیسے 10 صورتیں لے کے آ جاؤں، میں 10 ایسے کر کے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک ان پڑھ بندہ جو آتے کر، ہم نہیں کر سکتے۔ پبلک جو ہوتی ہے وہ ایسے موٹے تازوں کی باتیں زیادہ سنتی ہے، مالداروں کی اور چودھریوں سرداروں کی، تو وہ نیچے لگ جاتے ہیں۔ بالکل جی، یہ کہہ رہا ہے تو کر سکتے ہیں، تو حالت ہی کوئی نہیں، پریشر میں۔ حالانکہ قرآن کے چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لا کبھی بھی نہیں سکے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو یقیناً ہم بھی اسی کی طرح بول سکتے ہیں، اسی قرآن کی طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یعنی یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے پرانے لوگوں کے افسانوں کے۔ اساطیر کہتے ہیں من گھڑت قصے، افسانہ جسے بولتے ہیں، افسانہ حقیقت نہیں ہوتا، کہتے تھے افسانے ہیں گزشتہ لوگوں کے۔ تمام الفاظ کیا ہوتے تھے؟ قرآن کی ویلیو، اس کا وزن کم کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں میں۔ آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ بھیج دے۔ یہ کس لیے کہتے تھے؟ یہ بھی رسول اللہ کی باتوں کو خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مثلا جو ان کے بڑے لیڈر تھے رسول اللہ کے مخالف، وہ عوام کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھائی اگر یہ حق ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی ہے اور یہ سچ کہتا ہے اور یہ قرآن تیرا کلام ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے، یا ہم پہ کوئی عذاب بھیج دے تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ نے اس طرح عذاب نہیں بھیجنا جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیا کہتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ جھوٹ بول رہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن لے آئیں، اگر یہ حق ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے یا ہم پہ عذاب لے آ۔ یہ جملے کس لیے ہوتے تھے؟ تاکہ جب وہ عوام جو ہے وہ نہ یعنی ان کے لیے غیر اہم ہو جائے، اس کی اہمیت سے دور ہو جائیں ان کے دماغ۔ اب اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 33، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ان پہ پتھر برسا دے، اے رسول اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ بے شک کہتے رہیں، لیکن کیونکہ جب یہ خدا بتا رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں ہے ان کو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس آیت کے بارے میں شیعہ کتب میں، خود نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام سے، اور اہل سنت کی کتب میں ابن عباس سے، کہ جو شاگرد ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، معلوم ہے عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں قرآن کی تفسیر اور اس میں مولا علی کے،
اہل سنت کی کتابوں میں ان سے نقل کیا گیا ہے کہ مولا کیا فرمان کہ مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے 2 امانیں ہیں زمین پر، 2 چیزیں امان ہیں اللہ کے عذاب نازل ہونے پر۔ ایک اللہ کا رسول تھا جو اب چلا گیا، یہ رسول اللہ کے بعد فرمایا تھا، یعنی ایک خدا کے عذاب سے امان کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول کا وجود، اسی آیت کے مطابق وہ چلی گئی، اللہ کے پاس چلا گیا وہ۔ دوسری چیز جو تمہیں عذاب سے بچائے گی وہ گناہوں سے استغفار ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ استغفار کرتے رہو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچو۔ اور پھر استغفار کا بھی ائمہ نے بتایا، استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے دن جو مرضی کیا پھر شام کو تسبیح استغفار کی نکال لی اور کوئی اس خرابی کو ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ پر بہت ساری احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ استغفار ہوتی نہیں ہے جس کو زبان سے جاری کر دے اور گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ فرمایا گیا وہ تو الٹا اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والی اور بڑی ایک توہین آمیز چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو اگلی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، آپ ان کے درمیان نہ ہوتے یا بعض لوگ استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا۔ چونکہ رسول اللہ اس سرزمین پر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ان کفار پر عذاب آتا اوپر سے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں تو یہ عذاب کے مستحق ہیں، اللہ کیوں نہ انہیں عذاب کرے، آپ رکاوٹ۔ توجہ سے سنیں آیت نمبر 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ لوگ مسجد الحرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، جبکہ یہ اس مسجد کے متولی اولیاء نہیں ہیں، اس مسجد کے سرپرست، اس مسجد کا انتظام و انصرام چلانے والے یہ نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ یہاں پر اسی آیت سے اور آگے سورہ توبہ بھی انشاءاللہ آئیں گی آیات، مسجد کا انتظام سرپرستی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ورنہ اللہ کے ہاں وہ نہیں ہے، اور جو اللہ کے ہاں نہیں ہے تو اس نے گویا کہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی معاشرتی پوزیشن کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس نے اس مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں ہے اللہ کے ہاں سرپرست، مسجد کا متولی، اس کا انتظام چلانے والا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے اولیاء اور سرپرست اس مسجد کے سوائے متقی لوگوں۔ مسجد متقی کے پاس ہونی چاہیے، صاحب تقوی کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ اللہ سے ڈر ڈر کے اس کا انتظام کرے، کیا باتیں ہونی ہیں، کیا باتیں نہیں ہونی، کیسا ماحول رکھا جائے مسجد کا، کیا کام پرمٹ کیے جائیں، کیا کام پرمٹ نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، کیا باتیں قوم کو بتائی جائیں یہاں سے، کیا باتیں قوم کو نہیں بتائی جائیں، قوم کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے، کس چیز کو ذہن میں رکھے گا؟ متقی یہ کرے گا، اور اگر متقی نہیں ہے تو پھر جو اس کا دل میں آیا کرے گا۔ ابھی اگلی آیت میں جو آ رہا ہے نا وہ اور پکچر کلیئر کرتا ہے، جیسے آج بعض مقدس جگہوں میں یہ حرکتیں ہو بھی رہی ہیں، تو ان کے متولی اللہ کے ہاں متولی نہیں ہے جہاں وہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ توجہ کیجیے، اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ سمجھے، جو چڑھ کے بیٹھ گیا وہ متولی ہے نہیں ہے، اگر وہ استحقاق نہیں رکھتا وہ غاصب ہے، اور اگر صاحب تقوی نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی میں خرابیاں گڑبڑے اور وہ ہیں، کسی وجہ سے چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، کسی دینی ادارے کا وہ بن گیا ہے
انتظام سنبھالنے والا جو اس کی کمیٹی میں یا اس کے مثلا مثال کے طور پہ اس میں آ گیا ہے تو غاصب ہے، خدا پکڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں تو بڑا مجھے ثواب مل رہا ہے. اگر ثواب لینا ہے تو اپنے اندر پہلے تقویٰ پیدا کرو. اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کون اختیار کرتا ہے؟ جس کو پتہ ہو کس سے بچنا ہے اور جس کو پتہ ہو کیا کرنا ہے، کس چیز کی قوم کو ضرورت ہے اور کون سی چیز قوم کے لیے خطرناک ہے. تو یہ جو سینٹر ہے جہاں پہ لوگوں نے آنا ہے، میں اس کو کیسا بناؤں، اور جس کے نظریات اور ہوں، جس کی پرائیورٹیز ترجیحات اور ہوں، جس کے پلان اور ہوں، اللہ ہی اسے پوچھے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کا علم نہیں رکھتے. توجہ فرمائیں. اب یہ جو مسجد الحرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور مسجد الحرام کے سرپرست بنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی حرکتیں بتا رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو اپنے آپ کو متولی کہہ رہے ہیں اس مسجد کا، کرتے کیا ہیں؟ کیسا ماحول بنایا ہوا مسجد کا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی صلاۃ سیٹیوں اور تالیوں کے سوا اور کیا ہے؟ الٹ بازی کرتے تھے. وہاں پر طواف کرتے تھے. اب آپ ذرا تصور کریں، طواف کرتے تھے بیچ میں ننگے کپڑوں کے بغیر، اور اس میں بھی ناچ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں انجوائے کر رہے ہیں طواف کو اس طرح ننگے ہو کے. جیسے آج کل بعض گروپس پیدا ہو گئے دنیا میں، وہ ہزاروں لوگ ننگے جمع ہو کے ریکارڈ قائم کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں. اتنے بندے ننگے کٹے، انہوں نے اتنا فوٹو کھنچوائی، ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. تو یہ مکے میں بھی مسجد الحرام میں ورلڈ ریکارڈ قائم ہو رہے ہوتے تھے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اور یہاں تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے. اور آج آپ دیکھیں، بعض آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے کہ جشن کے نام پر وہی تالیاں اور سیٹیاں جو ہیں وہ مقدس مقامات میں، امام بارگاہ میں، کبھی کسی جگہ میں کی جا رہی، حرکتیں کر رہے ہیں. اور کون ذمہ دار ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ اولیاء متقی نہیں. جس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کیا حرکت ہونی ہے اور کیا نہیں ہونی، وہ متولی بن کے بیٹھا ہوا. جس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ جو جگہ مثلا ائمہ سے منسوب ہے، امام بارگاہ ہدایت کی جگہ ہے، وہاں پہ کیا حرکت ہونی کیا نہیں، وہاں پہ ڈھول ڈمکے توتیاں نگارے بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں. یہ لوگ ان کی ماحول بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. کرتے کس کے نام پہ تھے؟ بیت اللہ کے نام پہ کرتے تھے، اللہ کے نام پہ کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے یہ لوگ بھی. اور آج بھی بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ائمہ کے نام پہ، ائمہ نے جن کاموں سے روکا وہ بدتمیزیاں کرتے پھرتے ہیں، ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے جی ہم پاکوں کا جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ تقویٰ نہیں. تقویٰ ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب چکھو اس عذاب کو اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی اس وقت تو عذاب نہیں ہے جو آسمان سے آنے والا ہے، لیکن خدا ان قریب تمہاری پکڑ کر اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ اس وقت تک رسول اللہ کے وجود کی وجہ سے، اس رحمت کے وجود کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا اللہ کا. لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان پر غلبہ دے دیا، اور اللہ کے نبی نے کعبے کو ان خرافات سے، ان بےہودہ تالیوں اور سیٹیوں سے پاک کر دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسجد الحرام میں تالی سیٹی نہیں بجا سکتے، باقی مسجدوں میں بجا سکتے ہیں نہ. مسجد یعنی مسجد، یعنی جہاں پر آ کے خدا کے سامنے آپ نے حاضری دینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں بےہودہ حرکتیں کی جائے، تالیاں سیٹیاں بجائے جو الٹے سیدھے، تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، وہ مسئول ہیں یعنی ان سے سوال کیا جائے گا. آیت نمبر 36، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے. یعنی اب اسلام کے مخالفین کی حالت بیان کی جا رہی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجہ مومنوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کرو. اور کبھی کافروں کی حالت اللہ بتاتا ہے. اب کافروں کو بتا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ينفقون اموالہم، وہ بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لیکن وہ کس لیے کرتے ہیں؟ مومن کرتا ہے فی سبیل اللہ، اور وہ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں.
آپ اس بات پہ توجہ فرمائیے، کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے۔ مثلا دو مومنوں کے گروہ ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں دین کے نام پر، بالآخر حق ایک ہے۔ لہذا پہلے ضروری ہے کہ حق پہچانے بندہ، اپنی ایفیلیشنز چھوڑے، اپنی دوستیاں پہلے غور کرے کہ حق ہے کیا چیز، پھر دیکھے دونوں میں سے صحیح بات کون کر رہا ہے، پھر اگر خرچ کرنا ہے تو ادھر کرے، ورنہ اگر ادھر خرچ کرے گا تو پھر وہ خرچ کیا بن جاتا ہے، وہ خرچ تو حق پر چلانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو، بلکہ حق سے روکنے کے لیے۔ جتنا غلط چیز کا پروپیگنڈا کرو گے اتنا آپ حق کو کمزور کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر اہل بیت کی زندگیوں پہ نگاہ کریں، انہیں کمزور کر دیا گیا۔ ناسبیت کیا تھی؟ ناسبی فکر کیا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی ہے اسلام سے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ پروپیگنڈے کیے، اس پہ مال خرچ کیے، خطیبوں کو پیسے لگائے، جناب خطبات میں لازمی کر دیا کہ ان کو برا بھلا کہنے، خاندان اہل بیت کو خرچ کیا اس پر۔ ان الذین کفروا ينفقون، یہ ان آیات سے نا صرف یہ نہیں بندہ سمجھے کہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حق کے مخالف خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دین کے نام پہ ہی کر رہے تھے، رسول اللہ سے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ کے خلاف خرچ کر رہے تھے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ خرچ کریں گے ان قریب، یہ بہت مال خرچ کریں گے تمہارے خلاف اسلام کے، لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ خرچ کیا ہوا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ ہم نے کیوں خرچ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کسی کا سرمایہ ڈوب جائے نا، ایک تو سرمایہ ڈوب جائے اس کی بھی حسرت ہوتی ہے، اور اگر سرمایہ بھی ڈوبے اور بندہ بھی پکڑا جائے، جیل میں لے جائیں، اس کو بھی چھترول مارے جوتے اس کو، تو حسرت ذرا ڈبل ہو جاتی ہے، پیسے بھی خرچ کیے، کچھ ملا بھی نہیں، اوپر سے جوتے بھی پڑے، عذاب بھی ہوا، تو یہ بدترین حسرت ہے۔ بہت سارے لوگ جو بغیر آنکھیں کھول کر خرچ کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہاں خرچ کرنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا یہ کام جس کے لیے میں دے رہا ہوں یہ ٹھیک کام بھی ہے یا نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی کسی قوم نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اب اس کے پروپیگنڈے کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کا اللہ اجر دے گا؟ نہیں، باطل کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دین کے نام پر غلط باتیں کوئی پھیلا رہے ہیں، اس پہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، ثم تکون علیہم حسرہ، خرچ کریں گے پھر ان کے لیے حسرت بن جائے گی، ثم یغلبون، اور پھر اللہ نے ایک اور مسلمانوں سے وعدہ کیا اس آیت میں کہ پھر ان پر غلبہ بھی پا لیا جائے گا، اور اللہ نے غلبہ دے دیا، کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا، سارے خرچ ان کے لیے حسرت بن گئے، جو لشکر تیار کیا کرتے تھے اور کیا 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 کرتے تھے۔ والذین کفروا، اور یہ دنیا میں ہوا، دنیا میں بھی ان میں غلبہ پا لیا جائے گا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے پھر انہیں جہنم کی طرف محشور کیا جائے گا، لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا ان کو۔ آیت نمبر 37، یہ جو اللہ تعالیٰ میدان لگا رہا ہے اور یہ ادھر سے یہ خرچ کر رہے ہیں، ادھر سے مومنوں سے اللہ کہہ رہے تم خرچ کرو، خرچ کرنا ضروری ہے، اپنے اپنے مورچے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ چاہیے۔ اللہ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ توجہ کریں، یہ خدا اپنی سنت بتا رہا ہے کہ پس پردہ میں کر رہا کیا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان سے کیوں کروا رہا ہے ایسا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، یعنی ناپاک چیزیں ناپاک طرف میں خرچ ہوں گی اور پاک چیزیں پاک طرف میں خرچ ہوں گی، تاکہ خدا الگ کر دے۔ اب یہاں پر ایک معیار کیا ہے؟ آپ کہاں خرچ کر رہے ہو، اس کے ذریعے اللہ چھانٹی کرتا ہے۔ آپ کہاں پیسہ لگا رہے ہو، وہ کون سی جگہ ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکیزہ ہے یا، تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور ناپاک کو
بعض کو بعض کے اوپر یعنی ڈھیر لگاتا جائے، جیسے وہ صفائی کرنے والا جھاڑو دے کے وہ ایک ڈھیر بناتا رہتا ہے نا، بس یہ ساری غلاظت کو الگ کر دے اللہ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس کا ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، اور پھر اس ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، جنہوں نے خرچ بھی کیا تو کہاں خرچ کیا؟ خدا کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا۔ آیت نمبر 38، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے رسول وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان سے کہہ دیجئے، ان ينتہوا، آپ دیکھیں یعنی ہے مسلمان کمزور لیکن قرآن تھریٹ ایسے دیتا ہے جیسے یہ طاقتور ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان کمزور ہیں، کم ہیں تعداد میں بھی، اسلحے میں بھی، لیکن بات ایسے اللہ تعالیٰ بات ایسے کرواتا ہے جیسے یہ پاور میں ہے، ان کو تھریٹ دے رہے، ایسے الفاظ۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے رسول کافروں سے کہہ دیجئے، ان ينتہوا، اگر باز آ جائیں، رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو پہلے کر چکے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر دوبارہ یہی حرکت کریں گے، فقد مدد سنت الاولین، تو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے جو کیا ہے وہی اللہ ان کے ساتھ بھی کرے گا۔ یعنی سیدھا سادہ اللہ کی طرف سے اوپن ان کو وہ دیا جا رہا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ پلٹیں گے یعنی وہی حرکت کریں گے، فقد مدد سنت الاولین، تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، آیت نمبر 39 آج کے لیے مثلا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب جو مسلمانوں نے جب طاقت میں آ گئے، البتہ طاقت بھی کوئی برابر نہیں تھی، لیکن اس حد تک ہو گئے کہ اب جہاد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علم میں جب وہ تعداد ہو گئی تو خدا نے کہا کہ اب لڑنا ہے۔ اب خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ پہلے اپنی طاقتور ہونے کی وجہ سے تم پہ انہوں نے ظلم کیے، سارا کچھ کیا، اور اب جب تمہارے پاس طاقت ہے تو تم نے لڑنا ہے، تب تک لڑنا ہے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اللہ کا دین وہ طاقت میں نہیں آ جاتا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لوگ ان کے ساتھ جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی قانون اس زمین پر وہی چلے جو اللہ کا ہے۔ مراد کیا؟ توجہ کیجئے، یعنی ان کفار کو، ان کی طاقت کو جب تک توڑو گے نہیں تو پھر وہ قانون جو خدا چاہتا ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اس قانون کے نافذ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساروں کو زبردستی مسلمان کرو، ہرگز، لا اکراہ فی الدین۔ یہ کافر رہنا چاہتے ہیں، رہ پڑے، لیکن طاقت میں نہیں رہیں گے، طاقت میں نہیں رہیں گے۔ آج اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہر نظریہ جو دوسرے نظریے خلاف ہوتا ہے یہی کرتا ہے۔ مثلا آج امریکہ یا یورپ، اور افسوس کے ساتھ بعض مسلمان، وہ ایران سے کہتے ہیں کہ اپنا میزائل پروگرام روک دو، ٹھیک ہے، یا مثلا امریکہ والے کہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے کوئی بدماشی کرنے کا، کہتے ہیں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ بدماشی کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ جب بدماشی کا موڈ آئے اور کچھ زبردستی کروانا ہے، کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ اب دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ڈٹ جاؤ، اور یا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ مان لو تاکہ تمہیں اور کچھ نہ کہے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں منوانے والا جو بدماش ہوتا ہے یہ کہیں بھی نہیں رکتا، بدماشی نام ہی اسی کا۔ تو اب وہ ان سے کہتے ہیں کہ نیوکلیئر مسائل پہ مذاکرات ہوئے، اس پر ایک ڈیل بن گئی، پھر ان کا بدماشی کا موڈ آیا، کہتے ہیں میزائل نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا تم نے جب ہم پر حملہ کیا صدام نے، تم نے اس کو ہیلپ کی، سب کچھ دیتے رہے، اس نے ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گناہ عوام
شہروں پر اس نے میزائل برسائے، تم سب دے رہے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے سب نے اس کا ساتھ دیا، ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور اب ہم جب خود اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ اپنا چارٹر اپنے پاس رکھو۔ اقوام متحدہ کی آڑ میں بدماشی کرنے کے لیے مثلا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ راستے دو ہوتے ہیں قوم کے پاس، یا ڈٹ جائے اور ڈٹنے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں نے قیمت دی تھی، بھوک برداشت کی، ماریں برداشت کی، سختیاں برداشت کی۔ آپ ابتدائی دور مدینے کا پڑھیں، رسول اللہ کا کیسا ہے، اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھیں کیسے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ بری اس طرح کے واقعات ہیں کہ کسی کام پر بھیجا، چند بندے، ایک کھجور ہے، سوچ سکتے ایک کھجور ہے، باری باری چوس رہے سارے۔ ہم تو سوچ کے بھی ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ حالات بھی دیکھیں، قیمت دینی پڑتی ہے اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے، سختی اٹھانی پڑتی ہے۔ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا کہ مجھے امریکہ آپ کو مثلا پلیٹ میں رکھ کے دے دے، اتنا اچھا ہوتا تو اب اقوام متحدہ نے کب سے کہا ہوا ہے کہ کہنے کو کہا ہوا ہے لیکن کہا نہیں ہوا گویا کہ جناب کشمیر میں کروایا جائے، ان کو حق دیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے ہم نے کیا کرنا، کروا رہے، بدماشی، مفادات ہے، مادی مفادات۔ تو جس نے رائٹ لینا ہے اپنا، جس کو وہ رائٹ سمجھتا ہے، اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ وہ کیک پیسٹریوں کی شکل میں نہیں ملے گا اس کو، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اگر آئین تم غالب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں قتال کرنا پڑے گا۔ یہ ویسے باز نہیں آئیں گے، یہ بار بار تمہیں خیانت کریں گے، ماریں گے، یہ باز ہی نہیں۔ ان کی کمر کو توڑ دو، ان کی جرت ختم ہو جائے۔ اور اگر سورہ انفال میں آگے آ جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ منتھ، اگر اللہ زندگی دیتا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو وہ آیات آئیں گی کہ ان کے لیے طاقت تیار کرو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو، بندھے ہوئے رکھو ریڈی، تاکہ اگر دشمن کا کوئی جاسوس آئے تو واپس جا کے کہے نہ جانا، مار کھاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ جاسوس آئے اور وہیں سے فون کرے آ جاؤ مارو ان کو پکڑ کے، یہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اس آیت کی مسلمانوں نے بالآخر نافرمانی کی ہے، تب ڈرتے ہیں دوسروں سے، وہ آگے نکل گئے، یہ آگے نہیں نکلے۔ حالانکہ ایک زمانے میں ان کے پاس بہت کچھ تھا، سب سے طاقتور تھے، لیکن بھول گئے ان باتوں کو، اپنی مستیوں میں پڑ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کا جو قانون ہے وہ ان پہ ایکٹیو ہوا اور یہ کمزور ہو گئے۔ خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تھوڑی ہے، قرآن نے بتایا ہوا۔ تو یہ جس نے کرنا ہے اس کے لیے استقامت، اگر میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر صرف دعاؤں سے ہو جاتا اور مقدس ہستیوں سے ہو جاتا تو رسول اللہ کبھی جنگ کے لیے ان کو نہ جانا پڑتا، نہ بدر جانا پڑتا، نہ احد میں جانا پڑتا، نہ خندق کھودنی پڑتی، نہ تبوک جانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو دشمنی تھی اپنے رسول سے، اتنی سخت گرمی میں بھوکے پیاس سے پتہ نہیں کہاں کا سفر کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، ایک دعا مانگتے کافروں کا وہ ہو جاتا۔ جب وہ خود موجود تھے تو ان کو زحمت کرنی پڑی، میدان میں نکلنا پڑا، بدن زخمی کروانے پڑے، تو ہم کہیں کہ ہم کریں کچھ نہ اور کہیں یا اللہ ان کے صدقے میں یہ کر دے، تو یہ صدقہ اللہ نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو، تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد سے وفا کرو تو میں بھی اپنے عہد سے وفا کروں گا۔ تم کرو ہی نہ بنی اسرائیل کی طرح اور کہو کہ میں کروں، تو نہیں، یہ نہیں۔ آج یہ وجہ اصل جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے، امت کی یہ حالت ہوگی۔ اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی یہ فتنہ گریاں چھوڑ دیں اور تمہیں حملے کرنا اور تم پر جنگ مسلط کرنا چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقیناً اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کافر سے جنگ نہیں کرنی ہوتی۔ وہاں اللہ نے فرمایا جب فتح مکہ ہو رہی تھی اس کا زمانہ، یعنی اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کی. وہ ہے مسلمان نہیں ہے لیکن وہ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن نہیں بنے، تمہارے سے لڑے نہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں. اللہ تمہیں ان کے بارے میں اس بات سے منع نہیں کرتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سرات سے کہا ہوا ہے. کون سا کافر جو دین کی وجہ سے لڑتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے، تم پر مثلا آج کی دنیا تم پر پابندیاں لگا دے، فلان کر دے، یہ کر دے، اس سے لڑنا تم نے. اس سے تو نہ لڑو اور اپنوں کو مارنا شروع کر دو، ان کی وجہ سے ہم خراب ہوئے. ادھر زور نہیں چلتا اپنی مسجدوں میں بم پھاڑو، ادھر زور نہیں چلتا اپنی عوام کو قتل کرو، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا. سبحان اللہ، تعویلوں سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 40، یہ 9ویں جز کی آخری آیت ہے لیکن سورۃ الانفال جاری ہے آگے بھی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں، کیا مطلب؟ اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر پھر جائیں اور باز نہ آئیں، پھر خرابی کریں، فَعْلَمُوا، تو پھر جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا تو اللہ مولا ہے، تمہارا تو اللہ سرپرست ہے، نہیں چھوڑے گا، کروائے گا تمہارے ذریعے ہی لیکن اپنی تائیدات کے ساتھ. جیسے آپ نے سورہ انفال کے شروع میں پڑھا، فرشتوں کے ذریعے غیبی تائید، نصرت، فلان، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا، آرام کے لیے اللہ نے نیند غنودگی طاری کر دی. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں اس بات سے، باز نہ آئے خرابیوں سے، فَعْلَمُوا، تو مومنو تم یہ جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہے تمہارا مولا، نعم المولا، بہترین مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی. تو آیت نمبر 40 پر ہم آج کے اس درس کو تمام کر رہے ہیں.